जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अफशरमाल इलाके में फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया गया। बांगल कोऑर्डिनेशन कमेटी कजर ने मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार गोघामी के रिहाइशगाह पर एक इजलास तलब किया। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कमीशन के इक़दाम और हतमी रिपोर्ट के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया गया। कमेटी ने वज़ीर आज़म और हदबंदी कमीशन से अपील की कि इस रिपोर्ट पर नजरसानी की जाए। जिला पुलवामा के नौनगरी इलाके में गैर कानूनी कारकुनी के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने 6 JCB टिप्पर और ट्रैक्टरों को वापस जाने पर मजबूर किया। डिग्री कॉलेज पापोर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के उन्वान से 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। औहदेदार, माहिरीन और तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन ने कहा कि अंग्रेजी ज़ुबान पर महारत होने से तलबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लिश को ज़रूरी सब्जेक्ट के तौर शुरू किया जाना चाहिए। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर हुकूमत ने कसीर रकम खर्च करके इंडोर स्टेडियम के तामीर अमल में लाई। स्टेडियम में बिजली निज़ाम नस्ब करने में पूरी तरह नाकाम हो गया है। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि राजपुरा के इंडोर स्टेडियम में बिजली और पानी की जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर न होने से इंडोर स्टेडियम में खेल कूद की सरगर्मियां चालू करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला रामबन के सिंगलदान बाजार की अबतर हालत पर आवाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। आवाम का कहना है कि सिंगलदान बाजार में साफ और सफाई का फुकदान है। ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने से अक्सर बाजार की गंदगी सड़कों पर होती है। अवाम ने इंतजामिया, मकामी कौंसिलर और चेयरपर्सन की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। त्राल के पारेबल गांव में बिजली का तरसीली निज़ाम खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बरस कबल यहां बिजली का निज़ाम बिछाया गया था, ताहम अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है। सतूरा त्राल हाजन नार राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार हो गई है। कई जगहों पर सड़क को सैलाब ने तबाह किया है। लोगों ने सड़क की तजदीद और मरम्मत की अपील की है। PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शबीर अहमद टाक ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि सड़क की तामीर के लिए प्रोजेक्ट भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। जोनल एजुकेशन प्लानिंग अफसर का ओहदा 4 सालों से खाली है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर ने फौरी तौर पर गुरेज में ZEO और ZEPO को तैनात करने का मुतालबा किया है। कुपवाड़ा जिले के केगाम बायज स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना है। स्कूल में 300 बच्चों के लिए सिर्फ एक बाथरूम है। कई मज़ामीन को पढ़ाने के लिए उस्ताद मौजूद नहीं है। स्कूल के लिए नई इमारत का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। एडवोकेट ज़हूर अहमद भी महकमे तालीम की इस बेहिसी पर खफा हैं। स्कूल के हेड मास्टर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि स्कूल में मुख्तलिफ सहूलियात की कमी है। स्कूल में तमाम ज़रूरी सहूलियात मैसर रखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने वीमेंस कॉलेज गांधीनगर जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया। अक्टूबर 1947 में पाक महफूज़ा कश्मीर में शहीद होने वालों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि पाक महफूज़ा कश्मीर भारत का हिस्सा है और बहुत जल्द इसे ज़रूर हासिल किया जाएगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे वो मुत्तफिक नहीं है। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हदबंदी से कुछ सियासतदानों की दुकानें बंद होने का खतरा है। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट यकसानियत और हक़ायक़ पर मबनी है।
اننتناگ کے بوٹنگو علاقے میں قیام پذیر گجرات اور دیگر ریاستوں کے باشندوں کے لیے امدادی سامان فراہم کرنے کے دوران صوفی نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ غیر کشمیری مستحق افراد میں اشیاء ضروریہ کی چیزیں تقسیم کی گئیں۔ حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ میں کنزر کے حلقے کا درجہ ختم کرنے پر بانگل ویلفیئر فورم نے دھوبی کنزر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان بھی شامل تھے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کنزر کے حلقے کو درجہ دینے کے لیے جدوجہد کی۔ حد بندی کمیشن کی پہلی رپورٹ میں کنزر کو حلقے کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن اب انہیں اس وقت مایوسی ہوئی جب کمیشن کی حتمی رپورٹ میں کنزر سے درجہ ہٹایا گیا۔ ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں آئے ایک شخص نے اسپتال انتظامیہ پر الزام لگایا ہے کہ ان کے بیمار بچے کو زائد المیعاد انجیکشن دینے کی کوشش کی گئی۔ سہیل احمد نامی شخص کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ انجیکشن نرس نے سرنج میں بھر دیا تھا، تاہم بچے کو انجیکشن دینے سے پہلے ہی ان کی نظر خالی انجیکشن پر پڑی۔ اس دوران یہ پتہ چلا کہ یہ انجیکشن زائد المیعاد ہے، یعنی ایکسپائرڈ ہے۔ ادھر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے اور ایک منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ رچا گیا ہے۔ سابق کے سڈکو فیز 2 میں واقع ایک صنعتی اکائی میں کام کرنے والی 8 خواتین کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ دیواناس ماڈرن بریوریز لمیٹڈ انڈسٹریز میں ملازمت کر رہی ان خواتین کی حالت بگڑ گئی تو انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ٹیگور ہال سری نگر میں ایک پروگرام منعقد۔ عالمی یوم مادر کے موقع پر پروگرام طلبہ نے اپنے اپنے طریقے سے ماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عالمی یوم مادر کے سلسلے میں ساگر کلچرل فورم زکر پٹن کی جانب سے ٹنمرگ تیرن میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ پہلی بار دور دراز گاؤں دیہات میں رہنے والی عام گھریلو عورتوں کو بلایا گیا۔ کٹھوعہ میں مہنگائی کے مسئلے کو لے کر مظاہرہ منظم کیا گیا۔ ہر ضروری شے کی مسلسل بڑھ رہی قیمتوں پر برہمی ظاہر کی گئی۔ احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر سدیش بنڈاری نے کہا کہ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے تب سے عام آدمی پر بوجھ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ فوج میں بھرتی کی مہم میں فٹ قرار دیے جا چکے نوجوانوں کا تحریری امتحانات لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے رویے سے ناراض نوجوانوں نے کٹھوعہ میں جموں پٹھانکوٹ نیشنل ہائی وے پر مظاہرہ منظم کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ سماجی کارکن امریش جسروٹیا نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ ضلع پونچھ کے بالاکوٹ میں مقامی لوگوں نے اے ٹی ایم سے رقم اڑا لینے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اے ٹی ایم کو توڑنے والے شخص کو لوگوں نے کافی ہوشیاری سے دبوچ لیا۔ کشتواڑ پڑر کے شول گاؤں میں دریائے چناب میں پھنسے 2 نوجوانوں کو فوج نے بچا لیا ہے۔ پولیس بھی اس آپریشن میں شامل رہی۔ پانی کے تیز بہاؤ نے ریسکیو آپریشن میں مزید مشکلات پیدا کر دی۔ 2 فوجی اہلکاروں نے حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کے لیے رسی کا صحیح استعمال کیا۔ پرنسپل سیکرٹری جل شکتی ڈپارٹمنٹ اشوک کمار نے کپواڑہ ضلع کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کپواڑہ ضلع میں جاری پی ایچ ای ڈی اور اریگیشن کی اسکیموں کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ اشوک کمار نے کپواڑہ کے تمام پی آر ایز کے ساتھ میٹنگ منعقد کی۔ پی آر ایز نے اپنے علاقوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ گریز میں شخصیات کشمیر موضوع کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد۔ پدم شری فیصل علی ڈار، کیپٹن سمیع آرا اور سینئر صحافی بشیر اسد کی گفتگو۔ تینوں شخصیات نے مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔
LG منوج سنہا نے کشمیر کے سبھی قدیم اور تاریخی لحاظ سے اہم مذہبی مقامات کی تجدید نو اور ان کی حفاظت کا عزم دہرایا ہے۔ اننت ناگ کے مٹن کہری بل میں واقع قدیم مارٹن سوریا مندر میں نوگرہ اشٹمنگام پوجا پہ شرکت کے دوران سنہا نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ LG نے علاقے کے جغرافیائی حالات اور مندر سے متعلق تاریخ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ سنہا نے کہا کہ کشمیر کے قدیم تمدن اور ثقافت کو ہر لحاظ سے زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ غیور فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹاؤن ہال پامپور میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں فاؤنڈیشن کے ممبران نے شرکت کی۔ یہ فاؤنڈیشن غلام رسول غیور کے نام پر پامپور میں کینسر اسپتال بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ غریب لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ کشمیری پنڈت کمیونٹی کے رسوم اور تہواروں پر 2 کتابوں کا رسم اجرا کیا گیا۔ پنڈت پریم ناتھ شاستری سانسکرتک شودھ سنستھان نے کتابیں جاری کی۔ پنچناگ گرو پنڈت پریم ناتھ شاستری کی حیات و خدمات پر 50 منٹ کی فلم بھی ریلیز کی گئی۔ اس تقریب میں کشمیری پنڈت لیڈرز، اسکالرز و دیگر نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر محمد اقبال چودھری نے آرگینک ولیج پتل باغ پامپورہ کا دورہ کر کے مٹر فصل کی چنائی میں حصہ لیا۔ کسانوں کے مطابق اس سال مٹر کی فصل میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ آرمی اہلکار پر حملے میں ملوث اہم ملزم کو پونچھ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس ملزم نے دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کر کے چھٹی پر گھر آئے فوجی کو بری طرح زخمی کر دیا گیا۔ جلگام پیٹن میں مقامی نوجوانوں نے انٹر ولیج کاسکو کرکٹ ٹورنامنٹ 2022 کا آغاز کیا۔ اس کا افتتاح پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر سید بشارت بخاری نے کیا۔ گریز کے بختور علاقے میں گرین ویلی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح تیرا کماؤ کے کمانڈنگ افسر نے کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا بیان، دہشت گردی سے لڑنے کے لیے اسرائیل نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اسی مقصد سے سویلین نیشنل گارڈ قائم کیا گیا۔ یوکرین کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کینیڈا کا اعلان، یوکرین میں برآمدات کے لیے تمام تجارتی شرطوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے سینائی میں انتہا پسندوں کے حملوں کی لبنان کے وزیر اعظم نجیب نے کی مذمت، انتہا پسند حملوں میں 11 سپاہیوں کو کیا گیا تھا ہلاک۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کیو میں کروشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، یوکرین میں دفاعی انرجی میں تعاون اور دیگر امور کیا تبادلہ خیال۔ روس کو یوکرین پر حملہ کرنے پر مغربی ممالک کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ اب امریکہ نے کہا ہے کہ G7 ممالک مرحلہ وار روسی تیل کی درآمدات کو کم یا محدود کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے روس کی معیشت کی مضبوط ترین حصے کو نقصان پہنچے گا، جس کی وجہ سے روس جنگ کے لیے ضروری رقم حاصل نہیں کر سکے گا۔ G7 ممالک میں فرانس، جرمنی، کینیڈا، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں۔ نیٹو میں شامل کئی ممالک روسی تیل اور گیس کے سب سے زیادہ استعمال کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن کی اہلیہ جل بائیڈن یوکرین کا غیر اعلانیہ دورہ کر رہی ہیں۔
جل بائیڈن یوکرین کی اس حمایت کا اظہار کرنے کے لیے غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے۔ جل بائیڈن نے یوکرین میں ایک ایسے اسکول کا دورہ کیا جسے عارضی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے یوکرین کی خاتون اول اولینا زیلنسکا سے ملاقات کی۔ جل بائیڈن نے کہا کہ میں نے یوکرین کے لوگوں کے لیے بتانا ضروری سمجھا کہ اس جنگ کو روکنا ہے۔ امریکہ کے عوام یوکرین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق پی ایم عمران خان پر ملک میں خانہ جنگی کا الزام لگایا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا ہے۔ دہلی کے شاہین باغ میں نظامی کارروائی کرنے پہنچی ایم سی ڈی کی ٹیم کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس فورسز اور نیم فوجی دستے کی تعیناتی کے بعد ہلچل ہوئی۔ ایم سی ڈی ٹیم بالآخر شاہین باغ سے واپس لوٹ آئی۔ امارت اللہ خان نے الزام لگایا ہے کہ ایم سی ڈی شاہین باغ کا ماحول کری خراب۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کو پہلے ہی ہٹا چکے ہیں۔ کانگریس لیڈر عمران پرتاپ گڑھی نے کہا ہے کہ شاہین باغ سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے غریبوں اور مسلمانوں پر بلڈوزر چلایا ہے۔ شاہین باغ کے کونسلر عبدالواحد خان کا کہنا ہے کہ ایم سی ڈی جس طریقے سے انہدامی کارروائی کی کوشش کی گئی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ واجد خان کے مطابق جی بلاک میں تجاوزات نہیں ہیں۔ بی جے پی نے پریس کانفرنس کر کہا کہ تجاوزات کو کسی مذہب اور ذات سے نہ جوڑا جائے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی میں ہوئے سڑک حادثے میں 9 افراد ہلاک، 14 زخمی اور 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ آٹو ٹرالی اور تیز رفتار لاری کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعظم مودی نے کاماریڈی حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مہلوکین کے اہل خانہ کو فی کس 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، وہیں زخمیوں کو فی کس 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ مہاراشٹر نورمان سینا کے بعد کرناٹک میں شری رام سینا اسی ڈگر پر چل نکلی۔ شری رام سینا کی جانب سے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر پر اذان دیے جانے کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے۔ مسلم لیڈروں کے وفد کی وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی سے ملاقات۔ اذان کے خلاف شری رام سینا کی مہم کے سلسلے میں ملاقات چند طاقتیں امن میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق حکومت رولز بنائے، اس پر سب عمل کریں گے۔ داؤد ابراہیم کے ساتھیوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 20 سے زیادہ مقامات پر این آئی اے کے چھاپے مارے گئے۔ ناگپاڑا، سانتا کروز، ممبرا و دیگر مقامات پر ہوئی کارروائی۔ سمندری طوفان آسانی مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، اوڈیشہ، مغربی بنگال میں بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی صلاح دی گئی ہے۔ اوڈیشہ میں ریاستی حکومت نے ریسکیو آپریشن کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ این ڈی آر ایف اور او ڈی آر اے ایف کی ٹیمیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کا بیان، کانگریس کو آر ایس ایس اور بی جے پی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن تشدد میں ملوث افراد کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا۔ میرٹھ میں درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے اور گرفتاری پر روک لگانے کی عرضی کی تھی داخل، ہائی کورٹ نے مداخلت کرنے سے کیا انکار۔ قریشی پر غیر قانونی طریقے سے گوشت کی فیکٹری چلانے کا ہے الزام۔ سپریم کورٹ میں 34 ججوں کی تعداد مکمل ہو گئی۔ گوہاٹی کے چیف جسٹس سدھانشو دھولیا اور گجرات ہائی کورٹ کے جج جمشید
پردیوالا کو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تقرری کے بعد یہ تعداد مکمل ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آسام کے دورے پر دیر رات گوہاٹی پہنچے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے امت شاہ کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، اڈیشہ، مغربی بنگال میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی صلاح دی گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ NFHS-WIO کی رپورٹ کے مطابق پچھلی 2 دہائیوں کے دوران سبھی فرقوں میں پیدائش کی شرح میں نمایاں کمی درج کی گئی ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ کمی دیگر مذہبی فرقوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسلمانوں میں 2019 اور 21 کے دوران مسلمانوں میں پیدائش کی شرح 2.3% درج کی گئی ہے، جو 2015 اور 16 کے دوران 2.6% تھی۔ اتر پردیش کے سابق ریاستی وزیر حاجی یعقوب قریشی کو ہائی کورٹ سے نہیں ملی کوئی راحت۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے یعقوب قریشی کی عرضی خارج کر دی۔ کرناٹک کے شہر بنگلورو میں سرکاری بس سڑک حادثے کا شکار۔ حادثے میں 25 افراد زخمی، 4 کی حالت نازک۔ مغربی بنگلورو کے DCP ڈاکٹر سنجیو پاٹل کا بیان۔ اوڈیشہ کے رائے گڑھ ضلع میں 2 ہاسٹلوں میں رہنے والے 64 طلبہ کورونا مثبت پائے گئے۔ مثبت طلبہ میں کوئی بھی علامات نہیں پائی گئی ہیں۔ تمام طلبہ کی حالت مستحکم ہے اور وہ سب زیر نگراں ہیں۔ تمل ناڈو میں DMK پارٹی کے راجیہ سبھا ممبر ترچی شیوا کے فرزند سوریا شیوا BJP میں شامل۔ پارٹی کے ریاستی صدر اناملائی کی نگرانی میں چنئی میں واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہوئے شامل۔ انتخابی منصوبہ ساز پرشانت کشور نے دیا نئی جماعت کی تشکیل کا اشارہ۔ پنجاب کے سیاسی لیڈر سدھو کو بھی اپنی پارٹی میں کر سکتے ہیں شامل۔ جنوبی کوریا میں کورونا کے نئے کیسز میں بھی کمی دیکھی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,601 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی۔ عوامی مقامات پر احتیاط برتنے حکومت نے عوام سے اپیل کی۔ دہلی میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,422 نئے معاملے سامنے آئے۔ کیسز کی مثبت شرح 5.34 درج کی گئی۔ ملک میں کورونا کے 3,207 نئے معاملوں کی ہوئی تصدیق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29 افراد کی موت اور اسی عرصے میں 3,000 سے زائد لوگ شفا یاب ہوئے۔ ملک میں کورونا وبا سے حفاظت کے لیے اب تک 190 کروڑ سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ماسک کا استعمال و دیگر احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی عوام سے لگاتار اپیل کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں GHMC کے صدر دفتر کے پاس صفائی عملے نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ان کے بائیو میٹرک سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ GHMC کے صفائی عملے نے ان کی ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اقل ترین تنخواہ 26,000 روپے مقرر کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ ہلدی کسانوں نے نظام آباد کے BJP MP D اروند کے گھر پر احتجاج کیا۔ کسانوں نے BJP رکن پارلیمنٹ کے گھر کے باہر ہلدی کا ڈھیر لگا کر احتجاج درج کروایا۔ احتجاجیوں نے سال 2019 میں ہلدی بورڈ قائم کرنے کے انتخابی وعدے کو پورا نہیں کرنے کا BJP لیڈر پر الزام لگایا۔ کسانوں نے BJP لیڈر سے وعدہ پورا نہیں کرنے پر استعفیٰ طلب کیا ہے۔
साइबराबाद पुलिस ने एक लॉरी को रोककर 8 किलो गांजा जब्त कर लिया। बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 3 अरकान मफरूर हैं।